अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु और आज के पैनल का मैं तारुफ कराऊं। पैनल में शामिल हैं आज अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और आज हमें खुसूसी तौर पर साथ हासिल रहेगा उख़ुव्वत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब का। आपकी तशरीफ़ आवी का सर बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है और इस मुहलिक वायरस के मुआशी और समाजी सतह पर आलमी जंग से भी बहुत ही ज़्यादा संगीन नताइज सामने आ रहे हैं और अब तक दुनिया भर में लाखों लोग जाम बहक हो चुके हैं और आलमी मईशत को खरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत अपने महदूद वसाइल में मुतासरा तबकों को रिलीफ देने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ फलाही तंजीमें भी अपने हमवतनों की खिदमत में पेश हैं। हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आई है, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, मुखय्यर हजरात और समाजी और फलाही तंजीमों ने हमवतनों की हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद की है और कोरोना की वबा में भी उख़ुव्वत फाउंडेशन भी ज़रूरतमंदों और सफ़ेद पोश तबकों की मदद में एक लीडिंग रोल अदा कर रही है। अमजद साकिब साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है तो आज हम उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। अमजद साकिब साहब, इस वक्त जो मुस्तहिक अफराद तक रसाई है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ज़रूरतमंदों का तयन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फाउंडेशन, आप लोग ज़रूरतमंदों का तयन किस तरह से करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी हमें दावत देने का। जी सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की पहचान जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बदकिस्मती से वो लोग जो मुस्तहिक शायद नहीं हैं वो आगे आगे आ जाते हैं और फिर जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जो इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, जो दिल शिकस्ता ये लोग जो हैं पीछे रह जाते हैं। तो ये इसको कैसे इस चीज़ से निपटा जाए, तो हमने तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इसमें मेहनत की है कि मुल्क के तकरीबन 400 शहरों में हमारे दफातर हैं और हमारे हर दफ्तर में जो मुंसलिक हमारे अफराद हैं, हमारे साथी हैं, उनको उन लोगों के बारे में बहुत हद तक मालूमात होती हैं क्योंकि वो उन्हीं कच्ची बस्तियों में और उन्हीं गरीब इलाकों में हमारे दफातर हैं जहाँ पर ये लोग रिहाइश पजीर हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि घर का विज़िट किया जाए और उन अफराद का थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन उसमें हुस्न सलूक हो, उसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाली की तरफ कभी ना ले जाया जाए। तो वो थोड़े बहुत सवालात जो देखे जाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना उसको एंटर करते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर को एंटर करते हैं, एड्रेस को एंटर करते हैं, फिर उसका फ़ोन नंबर लेते हैं। फिर यूँ हमारे पास एक पूरा डेटाबेस जो तकरीबन 1 लाख अफराद के घरानों को हमने राशन अभी तक फराहम किया है तो वो मौजूद है। इसके अलावा हमने एक और भी छोटा सा, बहुत से और अदारे भी हैं, उनको मिलाकर एक पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एक वजूद में आई है जिसको गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरपरस्ती हासिल है। उसमें जो बड़े बड़े अदारे हैं वो आपस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं क्योंकि दूसरे अदारे भी इसी तरह की मालूमात इकट्ठी करते हैं और हमारे पास एक ऐसी ऐप है कि जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जब फीड होती है तो डुप्लिकेशन वाले जो शनाख्ती कार्ड होते हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं और फिर हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि अगर बहुत कोई ज़रूरतमंद है, ख़ानदान के अफराद की तादाद ज़्यादा है तो दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नए लोगों को ये जो मोहब्बत से लोग तोहफ़ा देते हैं उन तक पहुँचा सकें।
ٹھیک ہے، بہت اچھی کاوش آپ کی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کوارڈینیشن بہت بڑا ایک مسئلہ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی کام خوش اسلوبی سے تب ہی ممکن ہو پاتا ہے جب کوارڈینیشن ہوتی ہے. تو آپ کی اور حکومت کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی کوارڈینیشن میں ہمیں پہلے دن سے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ گورنر پنجاب کا تعاون حاصل ہے، اور اس سطح پر پھر جب یہ نیٹ ورک تشکیل پایا تو پھر مختلف ڈپٹی کمشنر سے، مختلف حکومت کے اداروں سے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ریلیف کمشنر ہوتے ہیں ان سے، اور پھر کئی ایک جو لا انفورسنگ ایجنسی سے یہ کوارڈینیشن بھی ہوا جنہوں نے ہمیں مختلف امور میں پورا طرح فیسیلیٹیٹ بھی کیا. تو بہرحال ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ انہوں نے حقدار کو ڈھونڈنا ہے، ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے، وہ جس کے آنکھوں میں آنسو ہیں اس کو تلاش کرنا ہے. تو حکومت اس کے گرد پھر ہمیں جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں الحمدللہ ہمیں ان کے ساتھ پوری طرح مل جل کر ہی ہم نے کام کیا. اسی لیے یہ سکسیسفل کو کام ہوتی ہے کیونکہ جو سماجی ادارے ہیں یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں حکومت کی جو وسیع پیمانے پر کاوشیں ہوتی ہیں ان کو. تو یہ گیپس فل کرنے کی کوشش ہے اور الحمدللہ ابھی تک تو یہ سلسلہ بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے خوش اسلوبی سے آگے بڑھتا رہے. ہمارے دیگر ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی وبا کے باعث معاشی مشکلات بھی ہیں اور بھی کافی سارے اس طرح کے چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیلنجز میں جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اسپیشلی ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں حکومت کے اپنے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہوتا ہے عام آدمی تک پہنچانے کے لیے، تو وہاں سماجی تنظیموں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سماجی تنظیموں کے حوالے سے چندے کی اپیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ چندے پہ چلتی ہیں، مخیر حضرات دے رہے ہوتے ہیں چندہ بہت زیادہ. اس دفعہ ایک پرابلم آ رہا ہے، البتہ میرے خیال ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اب وہ جو جیسے سندس فاؤنڈیشن منو بھائی کی وجہ سے ہماری ظاہر بڑی محبت رہی ہے ہمیشہ سندس فاؤنڈیشن سے، تو وہ ان سے بھی بات ہو رہی تھی آج. سعید خان صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ فنڈز اس دفعہ کم آ رہے ہیں کیونکہ لوگ کرونا کی وجہ سے ادھر زیادہ فنڈز دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس دفعہ کینسر ہاسپٹلز ہیں اور زیادہ جو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ فنڈز کی وہ مقدار نہیں ہوگی جو روایتی طور پہ ہوا کرتی ہے ہمیشہ رمضان میں، کیونکہ رمضان سے پہلے یہ وبا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے تب سے جس میں جتنی ہمت ہے وہ کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو اصل حقدار ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہوتا وہ آگے آتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس طرح کے مناظر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جا کے سامان بیچ رہے ہوتے ہیں پھر گروسری سٹورز پہ کہ جی یہ لے لے اور ہمیں کوئی لگژری آئٹمز دے دیں ان کی جگہ، کیونکہ ہمیں تو اتنا زیادہ راشن مل گیا ہے کہ اب ہم اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. تو واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈھونڈنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر جو کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل تعریف ہیں. بالکل قابل تعریف ہے. عامر صاحب کیا کہیں گے، کتنا اہم رول ہو سکتا ہے سماجی تنظیموں کا اس لمحات میں؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر امجد ثاقب موجود بھی ہیں، چونکہ ایک بڑا نام ہے اور سماجی سطح پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور بلا شرکت غیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کام ایسا کیا ہے، کلیئرٹی ہے، شفافیت ہے. تو یہ چیزیں جو بھی تنظیم لے کے چلے ان کو دیکھ کر سامنے رکھ کے، تو گورنمنٹ کی بھی کریڈیبلٹی میں سمجھتا ہوں اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ بنتی ہے جن کا کام ٹھیک ہو. ورنہ سرکاری جیسے گورنر صاحب کے ساتھ ان کی ہے، گورنر کی اپنی فاؤنڈیشن اگر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے گی تو لوگ اس پہ سوال اٹھائیں گے کہ تو پی ٹی آئی کے گورنر ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام ہے، کام ہے، تو اس حوالے سے جتنی گورنمنٹ اتنی اچھی کوشش کرے گی. یہ جو بھیک منگے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں جہاں ان کے پاس لوگوں کے پیسوں کی واپسی بھی بے پناہ ہے اور بہت اچھی شرح کے ساتھ ہے، سے ڈوبتے ان کے پیسے ڈوبتے نہیں اور لوگوں کا کاروبار چلتا ہے. تو ترغیب اس چیز کی ہی ہونی چاہیے کہ بجائے حکومت پیسے بانٹے،
اب بھی چاہے وہ کسی قسم کا بھی کاروبار جو جاری ہے, بہت سارے لوگوں کا کام جاری ہے, جو لوگ بالکل زمین پر آ گئے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو اب ان کو مدد کرنی چاہیے اس طریقے سے کہ وہ اپنا کاروبار سنبھال سکیں, بلکہ وہ 12,000 روپے کے چکر میں نہ بیٹھیں. نہ 12,000 روپے سے گزارا ہوتا ہے. ہاں, میں نیشنل قوم میں کئی دفعہ کہتا ہوں, ہم سب اس فراڈ کا حصہ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے جو جاننے والے ہیں, چاہے وہ غریب ہیں کوئی ہیں, کہ جس کا داؤ لگتا ہے لوگ انہی کو پیسے راشن سب کو دلوا دیتے ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک پراپر ڈیٹا ہو, جو اب شاید اس وبا کی وجہ سے حکومتی سطح پہ بھی بن جائے, ورنہ پرائیویٹ سطح پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں اور ہیں, خدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, باقی لوگ ہیں, ان سب کی کوئی ایک اچھی لڑی بن جانی چاہیے. اور حکومتی سطح پہ بجائے اس کے کہ یہ کون سی ٹھیک سیاسی جماعت ہے جو ٹھیک کام کر رہے ہیں, ان سب کو ایک لڑی میں پرو کے اور ان سے ایک اچھا کام لیا جانا چاہیے. بالکل. فیصل حسین صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اللہ پاک نے اس ملک میں نا کچھ 8-10 فرشتوں کو اتار دیا ہے. ان 8-10 فرشتوں کی وجہ سے جو ہے یہ ملک جو ہے چل رہا ہے. ان 8-10 فرشتوں میں جو ہے ایک امجد ثاقب صاحب بھی ہیں, اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. کراچی میں انڈس ہاسپٹل والے ڈاکٹر باری صاحب ہیں, SIUT والے جو ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں, یا عبدالستار ریدی جو تھے. ان لوگوں کے اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ جو ریاست کے اور اس مملکت کے جو مسائل ہیں, وہ ان کے کارناموں نے مسائل کو بہت حد تک قابو پایا. اگر یہ لوگ اس ملک میں نہیں ہوتے تو یہ اس ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بدتر ہوتی. پھر ان لوگوں کی سب سے جو خاص بات ہے کہ ان کو ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ ہم نے فلانی چیز بنائی ہے, فلانی چیز بنائی ہے, ہمیں پیسے دے دو. ان کا کام بولتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا. ان کے کام کی جو اتنا طاقتور انہوں نے کام کیے ہیں اور اتنے اثر انگیز کام کیے ہیں کہ وہ کام خود بولتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیا ہے. تو ان کی سب سے بڑی بات ہے ان کی نیت ہے اور ان کا خلوص ہے, ان کی جو کیا کہنا چاہیے کہ اپنے مقصد سے جو لگاؤ ہے اور جو محبت ہے, انہوں نے ان کے پروجیکٹ کو, ان کے منصوبوں کو, ان کی سوچ کو جو ہے وہ بہت کامیاب بنایا. صرف کامیاب نہیں بنایا بلکہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے اس سے جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوا تھا, اس وقت بھی لوگوں نے بہت شدید اعتراض اٹھائے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں کہ آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے اس وقت امجد ثاقب صاحب کی مثالیں دی تھی کہ ان کی طرح قرضے دیں لوگوں کو جن کو آپ بے نظیر, یعنی کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, اس وقت یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوا. جن لوگوں کو اس وقت آپ بھیک دیتے تھے, آج 2020 میں بھی آپ ان لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں. تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو ہے لوگوں کے حالات تبدیل نہیں کیے بلکہ مزید فقیروں کو میں اضافہ کیا ہوگا. آپ بھیک دیں, آپ ٹھیک ہے فیصل صاحب لگاتے, آپ فیکٹریاں لگاتے. تو بہرحال ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں کرونا میں نظر آئی, یہ جتنی سماجی تنظیمیں یہ بہت ہائی ٹیک ہے لیکن ان میں آپس میں نیٹ ورکنگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ایک آدمی کو 10 دفعہ جو ہے وہ امداد مل گئی اور ایک آدمی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ملی. تو ان تنظیموں کو جو ہے آپس میں نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے تاکہ جو مناسب اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کا عمل بھی ہو سکے مستقبل. ٹھیک ہے, لطیف چودھری صاحب کتنا اہم رول پلے کر سکتی ہیں یہ سماجی تنظیمیں؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور میڈیا کے حلقے تو ان کو بہت عرصے سے جان رہے ہیں, اور انہوں نے جو آئیڈیا شروع میں فلوٹ کیا تھا جو چھوٹے قرضوں کے حوالے سے, تو جیسے بنگلہ دیش میں گرامین بینک بھی اسی طرح کا تھا اور انہوں نے یہ یہاں پہ شروع کیا, اس کو ہر جو طبقہ تھا اس نے سراہا بھی ہے. تو یہ فلاحی تنظیمیں جو ہیں پاکستان کے کلچر میں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گئی اور اب چونکہ کرونا کا کرائسس ہے, ویسے تو بہت سے ٹرسٹ کے اہتمام کے طور پہ چل رہے ہیں, ہاسپٹلس چل رہے ہیں, جیسے ایاز صاحب نے سندرس فاؤنڈیشن کا نام لیا جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے, وہ بھی ایک بہت ہی اچھا کام ہے. اور اب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا یونیورسٹی کا, قوت یونیورسٹی کے حوالے سے ان کا کام ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ پاکستان کے اندر جو ویژن جن کا زیادہ وسیع ہو, صرف ایک لوگوں تک راشن پہنچا دینا میرا خیال ہے کہ یہی کافی نہیں ہے, لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. میں تو بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ہی یہ سوال بھی پوچھوں گا کہ وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں کہ انہوں نے جو یونیورسٹی بنائی ہے وہ کس مرحلے پہ ہے, یا قوت بینک جو یہ کر رہے ہیں اور وہ کہاں پہ جا رہا ہے. اور ایک میں ان سے یہ بھی بلکہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو کسی سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ وابستہ نہ کیجیے گا, جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے ایک تعلقات ہیں یا جو بھی انہوں نے آپ کو ایک اپنا ساتھ اکٹھے کام کرنے کی دعوت دی ہے, تو اپنے کام کو آپ پالیٹکس سے الگ رکھیں.
کیونکہ جب کوئی فلاحی تنظیم کسی گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ آتی ہے تو پھر اس پہ کوسچن مارک لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کیونکہ بہت سمجھدار انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی دے اور یہ اپنا کام کریں, ان کے ساتھی بھی ہیں, تو میں تو دعا گو ہوں, لیکن یہ کم از کم اپنے کام کو پالیٹکس سے بچائیں, یہی میری ان سے بات ہے. تو باقی یہ اپنے کام کے بارے میں خود بتائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے, بالکل لطیف چودھری صاحب, آپ نے جو سوال رکھا, سوال بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ رہنمائی بھی چاہیے اور ان پہ جواب بھی ہمیں چاہیے, ایک روڈ میپ بھی چاہیے, وہ سب ہم لیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں کرونا وبا میں سماجی تنظیمیں کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. بات کریں تو سندھ حکومت نے آج اسٹیٹ بینک سے بلا سود قرضے دینے کا مطالبہ کیا ہے, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ پہلے ہی ضرورت مندوں کو بلا سود قرضے تو دے ہی رہے ہیں. کرونا متاثرین کی مدد کے لیے نیبر ٹو نیبر اور قرض حسنہ فنڈ کی تجاویز کو آپ قابل عمل کیسے بنا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ لطیف چودھری صاحب نے بھی آپ سے سوال کیا تھا, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. جی, پہلے تو میں تمام معزز پینلسٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت مہربان الفاظ میں اخوت کی خدمات کا تذکرہ کیا. یہ دراصل انہی کی محبت ہے. اخوت ریپریزنٹس دی بیسٹ آف دس سوسائٹی. تو یہ سوسائٹی کی جو کمپیشن کا اظہار ہے, تو میں مشکور ہوں ان کا ان مہربان الفاظ پر. دوسری بات, لطیف چودھری صاحب نے بڑی دلچسپ کی کہ آپ کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں, اپنے دوسرے دوستوں کو بھی, کہ ہم سیاست سے دور رہ کے کام کرتے ہیں. ہم سیاستدانوں سے تو مل سکتے ہیں لیکن سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم جو رابطہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارا جو اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے, تو وہ حکومت سے ہوتی ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو, ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی کسی بھی طرح کی وابستگی نہیں ہے. اور یقین کیجئے کہ اس دفعہ میں نے اسی لیے ووٹ بھی نہیں ڈالا کہ کوئی پوچھے گا کہ کس کو ووٹ دیا تو جھوٹ نہ بولنا پڑے. تو یوں ہم اس گلی سے بچ کے نکلتے ہیں. اور ہر سیاسی جو پاکستان میں جو سماجی شعبہ میں تنظیمیں کام کرتی ہیں, الحمدللہ ان میں سے کسی کے بھی میں نے تو کوئی سیاسی مقاصد یا عزائم نہیں دیکھے. وہ سب کے سب محبت سے اور بغیر کسی تمیز کے یہ کام کرتی ہیں. تیسری چیز جو بڑی خوبصورت, ہمارے کچھ پینلسٹ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ہم لوگوں کو صرف کھانا ہی کھلائیں گے, کیا ہم صرف ان کو راشن ہی دیں گے. تو ہم نے اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی ہے حکومت کو, اور اپنے طور پر ہم خود اس پر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ جو 12 ملین افراد گھرانے ہیں جن کو یہ امداد فراہم کی گئی ہے, اس سے اوپر بھی 3 ملین ایسے گھرانے ہیں جو پاورٹی لائن کے نزدیک ہیں یا اس سے ہلکا سا اوپر ہیں, لیکن اس اکنامک کرائسس نے ان کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے. اور اب وہ جو کون لوگ ہیں, مثال کے طور پر 30-40 ہزار روپے کمانے والے, کسی کی دکان ہے, کسی کی سائیکل کی ورکشاپ ہے, کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کرتا ہے, کوئی الیکٹریشین کی دکان کرتا ہے, تو یہ کام بند ہو گئے, لاک ڈاؤن ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ ایک خاتون جو بیوٹی پارلر چلاتی تھیں اور 30-40 ہزار روپے کماتی تھی, انہوں نے کہا کہ میں تو جی اب اپنی سامان بھی بیچنے پر آ گئی ہوں. یہ صورتحال بن گئی ہے. اب اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو خدا نخواستہ یہ سب لوگ ایسٹس کو فروخت کر دیں گے, جس کی وجہ سے یہ پھر اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے جس کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے ذریعے سے کور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو راشن لینا نہیں چاہتے, جو لائن میں لگ کر اپنے عزت نفس کو کم کرنا نہیں چاہتے, ان کو ہم اگر اس مشکل وقت میں 15-20 ہزار روپے قرض حسن دے دیں بغیر سود کے, تو وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ 2 مہینہ گزاریں گے. اور اس کے بعد جب ان کے کاروبار دوبارہ سے شروع ہوں گے, وہ 25-30-40-50 ہزار روپے کمائیں گے, تو وہ 500-700 ہزار روپے کر کے وہ رقم واپس کر دیں گے. تو یہ ایک باوقار طریقہ بھی ہے. جیسے کہا گیا کہ کشکول گدائی اٹھانا کو ضروری تو نہیں ہے, کسی کو جو ہے گدا بنانا ضروری تو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اگر ان 3 ملین لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے, اور ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے, اخوت جیسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں جو چھوٹے قرضوں کا کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے, ان کی پوری تفصیلات موجود ہیں. ان کو یہ رقم اگر دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اکنامک ایک پش بھی ملے گی. آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج سے 20 برس پہلے بغیر سود کے قرضوں کے کام کا آغاز کیا تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ کیا یہ کیسے ممکن ہے, بغیر سود کے قرضہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ واپس نہیں آئے گا, اس کے اوپر آپ اخراجات کیسے پورے ہوں گے. آج دیکھیے کہ یورپ میں, فرانس میں, اسپین میں کہا جا رہا ہے کہ 0% انٹرسٹ پر قرضے دیے جائیں, کیونکہ
اکنامک کرائسس ہے, غربت ہے, امیر نیچے جا رہا ہے, غریب اس سے نیچے جا رہا ہے. آج اگر بلا سود قرضے روا ہیں تو آج سے 20 سال پہلے جب پاکستان تو مستقل غربت کا شکار ملک ہے, ہمارے سماج میں تو غربت ایک دائمی مسئلہ ہے, تو اس وقت کیوں مختلف لوگوں نے مختلف اداروں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا؟ تو اب حکومت خود دیکھیے کہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کو کم کر رہی ہے. تو میں اس موقع پر درخواست کروں گا کہ یہ جو بلا سود قرضے ہیں, یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے سود کے بارے میں, اور ایک یہ آیت میں دہرا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سود کو کم کرتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہ صدقات کی بنیاد پر ایک فنڈ قائم کیا جائے جس میں لوگ بھی جمع کریں پیسے, ریاست بھی جمع کرے, اور پھر ان کو وہ چھوٹے قرضوں کی صورت میں بغیر سود کے لوگوں کو دیں. ان کی اس ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور انفرادی اور اجتماعی غربت میں بھی بڑا ایک آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑا ایک امپیکٹ کریٹ سامنے نظر آئے. ٹھیک ہے عامر صاحب, اس مطالبے کو آپ کیسے لیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا سیاست والی, آپ دیکھیں زندہ تاریخ میں ہمارے ہیرو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے بے پناہ کام کیا, لیکن آپ دیکھیں جیسے وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک سائیڈ لائن کر لیا. ان کی خدمات اپنی جگہ موجود ہیں اور رہیں گی. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. یہ جب تک یہ پولیٹیکل رہیں گے ان کی خدمات کے اوپر کوسچن نہیں ہوگا, بلکہ لوگ تعریف کریں گے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. اور یہ بات جتنے فلنتھراپسٹ ہیں ان کو سمجھنی چاہیے. اب ایدی صاحب کے بیٹے فیصل ایدی نے یا تو وہ وضاحت کرتے کہ میں نے اپنی جیب سے یہ چندہ دیا وزیر اعظم کو, پھر ٹھیک تھا. چندہ اکٹھا کر کے آگے آپ وزیر اعظم کو دے رہے ہیں. بھائی یہ آپ کو لوگوں نے اس لیے کام کے لیے نہیں دیا. جنہوں نے وزیر اعظم کو پیسہ دینا ہے وہ خود دے دیں گے, وہ دے رہے ہیں. وہ نہیں دے رہے, وہ کسی اخوت کو دیتے ہیں, وہ الخدمت کو دیتے ہیں, کسی بھی تنظیم کو دے دیتے ہیں, ایدی کو دیتے ہیں. تو یہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ سندس فاؤنڈیشن کو, تو یہ لوگوں کا رائٹ ہے, اس کو کوئی اور آگے نہ بیچے. اب ڈاکٹر صاحب جو اپنا کام کر رہے ہیں اس بے شک حکومت سے ہیلپ لیں, لیکن اس کو اگر اپنے انداز سے کرتے رہیں گے تو لوگوں میں ان کے لیے جذبات بھی بڑھیں گے, ان کی تنظیم کے لیے بھی بڑھیں گے. اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بلا سود جو کام ہو رہا ہے اس میں خیر ہے, شر بالکل نہیں ہے, اور خیر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب. دیکھیں ہم تو روز بولتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, میں چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ڈاکٹر صاحب کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ جو کوارڈینیشن والی بات ہے کہ مختلف تنظیمیں کیا کوارڈینیٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور یہ پیسے دینے بھی کوئی بری بات نہیں ہے, ویسٹرن کلچر میں موجود ہے کہ وہاں مل رہا ہوتا ہے وظیفہ لوگوں کو جو بے روزگار ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنی غلط چیز نہیں کہ قابل نفرت ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ڈسیبلڈ ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو ضعیف العمر لوگ ہیں, جن کے پاس کاروبار کی صلاحیت نہیں, جو کام آگے نہیں بڑھ سکتے, ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے, ان کو تو دینے چاہیے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آپ ایک اچھے خاصے پروڈکٹیو آدمی کو اگر پیسہ دینا شروع کر دیں گے تو وہ ایک مستقل لائبلٹی بن جائے گا. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اکنامیکلی ایکٹیو جو پور ہیں ان کو ہمیں یہ بغیر سود کے قرضہ دینا چاہیے تاکہ کاروبار کے تمام تر جو ثمرات ہیں, جو اس کا پروفٹ ہے, اس کی جھولی میں گرے. اس سے نہ ہم سود لیں, نہ ہم آپریشنل ایکسپینس لیں. وہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ایک طبقہ فکر کو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی یا بیسٹ کی طرح کا کوئی نظام ہوگا. وہ لوگ ہیں جو اپنا پاؤں پہ کھڑے خود نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اگلی کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جن کو بغیر سود کے قرضہ دیا جائے گا. تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ بہتر کاروبار کرتے ہیں, ان کو آپ پروفٹ لاس شیئرنگ پر کاروبار پہ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک کمپریہنسو ماڈل بنتا ہے کہ جس میں فائنینشیل انکلوژن, جو آج کل ایک منتر ہے نا کہ جی جب تک ایک انکلوسیو سوسائٹی نہیں ہو, سوشلی انکلوسیو ہو, پولیٹیکلی انکلوسیو ہو, فائنینشیلی انکلوسیو ہو, تو فائنینشیل انکلوسیونیس کے یہ تین ہم نے راستے سمجھتے ہیں. زکوٰۃ بھی دیں, قرض حسن بھی دیں, پروفٹ اور لاس شیئرنگ کے اوپر بھی دیں, اور چوتھا ایک اور طبقہ بھی ہے جو عمرہ کا ہے, جو کولیٹرل کی بنیاد پر خود ہی کسی نہ کسی بینک سے جا کر یہ قرضے کی سہولت لے سکتا ہے. تو اس حوالے سے دوسرا ان کا سوال کوارڈینیشن, بالکل اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب لوگ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, تعاون نہیں کریں گے, ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے, معلومات کی فراہمی کو آسان نہیں بنائیں گے. تو اسی لیے یہ ایک نیٹ ورک بنا جس میں الخدمت جیسے ادارے بھی شامل ہیں, اخوت بھی شامل ہے, بہت سارے اور ادارے شامل ہیں. تو اس میں ہم نے ایک نان پولیٹیکل بیسس پر یہ ایبسلیوٹلی یہ بھی ہے, اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہے جو صوبے کا, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے. تو مجھے آج بہت خوبصورت یہ ایک تاثر بھی ملا ہے اور ایک رائے بھی ملی ہے کہ ہمیں سیاست سے بچ کے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ پیغام لے کے جاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کو, اپنے بورڈ کے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا
کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئکلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کرونا ریلیف فنڈز کے حوالے سے حکومت نے اخوت پاکستان اور اخوت امریکہ کے مابین ایک MOU کی منظوری دی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو وزیر اعظم کرونا فنڈ بنایا ہے، اس میں یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھی بہت خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم بھی اس میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ پیسے کیسے پاکستان بھیجیں، تو وہاں پر کوئی تنظیم ہو جو اس پیسے کی ترسیل کو آسان بنا سکے، اور وہ تنظیم کریڈیبلٹی بھی ہو اور اس میں اس کی مختلف علاقوں میں اس کی اپیل بھی ہو، پہچان بھی ہو، شناخت بھی ہو۔ تو اس حوالے سے حکومت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ وزیر اعظم کے فنڈ میں براہ راست قرضہ دینا چاہتے ہیں، حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ادھر سے پیسے اکٹھے ہوں گے اور وہ پیسے براہ راست وزیر اعظم فنڈ میں جمع ہو جائیں گے۔ ہم اس سلسلے میں مدد کریں گے، لیکن ہم کوئی کسی قسم کے اس میں آپریشنل ایکسپینس نہیں لیں گے۔ ہماری طرف سے یہ ایک والنٹیئر پرو بونو ایکٹیویٹی ہے کہ وہ ہزاروں ایکسپیٹریٹ پاکستانی جن کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں پاکستان کے غریب آدمی کو دیکھتے ہوئے، اور وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو مدد کرنا چاہتے ہیں اس فنڈ میں، تو ان کی خواہش تھی اور ہم درمیان میں ایک راستہ ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دس از آلسو اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، لیکن اس میں الحمدللہ ہمارے تمام فیصلے یہ کہ ہم اس میں کسی قسم کا ایک دھیلا بھی وصول نہیں کریں گے۔ جس نے جتنے پیسے دیے وہ الحمدللہ امانت دار تک وہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ایکسپرٹس کے سامنے سوال رکھیں گے کہ حکومت کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ قدم کہ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر احسن اقدامات کریں گے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ایکسپرٹس کے سامنے سوال رکھیں گے کہ حکومت کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ قدم کتنا احسن ہے۔ عامر صاحب، آپ سے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں جی، یہ بالکل کلیئر ہے کہ شفافیت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو تنظیم کام کر رہی ہے، جہاں اپنے فنڈز اوپن ہیں، وہاں اس کے حوالے سے بغیر کسی حکومتی دباؤ کے اس کو بالکل اوپن رکھے کہ پیسے آ رہے ہیں اور کیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، تاکہ جو انہوں نے کہا کہ پرو بونو کے کام کریں گے ہم، یہ نہ ہو شبر زیدی بھی آئے تھے اور وہ FBR کا بھی بیڑا گرک کر گئے۔ لہذا اپنی تنظیم کو بچائیں اور ٹھیک سسٹم اوپن کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، فیصل حسین صاحب۔ دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھیں گے کسی کے ہاتھوں یہ استعمال نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت بہت سارے چہرے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ فنڈ ریزنگ کے بادشاہ ہیں، اب ان کے چہروں پہ پیسے جمع نہیں ہو رہے، تو وہ آپ جیسے لوگوں کے جو ہے وہ چہروں کو تلاش کر رہے ہیں، تو بس اس بات کا خیال رکھیں کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لطیف چودھری صاحب۔ بالکل، میں بھی ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی میں یہ کہا ہے، بلکہ میں جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ وزیر اعظم کرونا فنڈ کا نام تبدیل کر کے پاکستان کرونا فنڈ رکھیں، تاکہ جو ان کے ساتھ جو فلاحی ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی چھاپ نہ لگے، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور ان کو ہمت اور جرت بھی دے کہ یہ اپنے آپ کو کسی سیاست کے ساتھ نہ وابستہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایاز صاحب۔ نہیں، میرا خیال چوہی صاحب اس سے فرق نہیں پڑتا، پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور یہ جو باہر سے فنڈز آئیں گے اخوت کے ذریعے، ایک تو پرائم منسٹر کی ظاہر ہے، باہر اپنی بھی ایک ہے پاکستانیوں میں، وہ اعتماد کرتے ہیں، اخوت کا نام ساتھ ملے گا تو میرا خیال وہ فنڈ زیادہ بہتر طریقے سے آ سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یور پریشیس ورڈ فار میسج۔ جی الحمدللہ جی، ایک تو میں آج اپنے محترم پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام ہمارا صرف یہی ہے کہ اخوت ایک ادارہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہ ایک تصور حیات ہے جس کو کہتے ہیں ہم مواخات۔ اخوت سے کوئی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن مواخات ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ مواخات کا معنی ہے ایک شخص کو اپنا لے۔ اگر ہم میں سے جو 50% ہیوز ہیں اس ملک میں، وہ 50% ہیو ناٹس کو اپنا لیں، ایک شخص کو، ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ملک خود بخود ایک خوبصورت منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا اگر دور کسی بلوچستان میں اور فاٹا میں اور گلگت بلتستان میں ایک صاحب ثروت شخص اپنے کسی ہمسائے کو اپنا بنا لے۔ یہ ہے اصل اسپرٹ جو ہم انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس مواخات کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہر شخص کو اپنی اخوت بنانی چاہیے۔ بالکل، ہم یہ بھی امید کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।